बेटे के बगैर कैसे घर जाऊं, मां को क्या मुंह दिखाऊं। जवान बेटे को देखने की आस, बूढ़ा बाप 4 दिन से घर न गया। गोल्ड प्लाजा के बाहर बेटे का मुंतजिर मोहम्मद रफीक ARY न्यूज से बात करते हुए रो पड़ा। 22 साला बेटे आरिफ को देखने के लिए राख के ढेर पर नजरें जमा रखी हैं। कहते हैं घर वालों से बहाने बना रहा हूं, बेटा मिल रहा है ना कोई मालूमात। डॉक्टर आयशा, उनके शौहर उमर नबील और बेटा अली भी लापता। गाड़ी पार्किंग वाले को देकर गोल्ड प्लाजा में शॉपिंग के लिए गए थे। उमर के भाई ने बताया, आखिरी बात ये हुई थी कि पहली मंजिल पर हैं, धुआं बहुत है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सजावल के नौजवान आमिर के अहले खाना भी शदीद परेशान। अहले खाना का कहना है, आमिर ने बहन को फोन पर बताया था मेरा दम घुट रहा है, उसके बाद कोई राब्ता न हुआ। सेल्समैन तनवीर गुल बेटे को सिम दिलाने का वादा करके गए थे। बेटा कहता है, क्या मालूम था कि अब्बू लौट कर नहीं आएंगे। शॉपिंग के लिए आने वाली कई खवातीन और बच्चों का कुछ नहीं पता। 27 लाशें निकाली जा चुकी हैं, 83 अफराद लापता रिपोर्ट हुए। कराची के गुल प्लाजा में लगी आग 4 दिन बाद मुकम्मल ना बुझाई जा सकी। वक्फे वक्फे से इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में शोले भड़क रहे हैं। रजाकारों को शदीद दुश्वारी का सामना। गुल प्लाजा का 40% हिस्सा गिर चुका, बाकी इमारत भी इंतहाई मखदूश है। मुतासरा इमारत का मलबा पाक कॉलोनी में वाक़ KMC ग्राउंड में डंप किया जा रहा है। तकरीबन 75 ट्रक मलबा मुंतकिल कर दिया गया है। मलबे में कपड़े के थान, बर्तन, खिलौने समेत कीमती सामान भी शामिल है। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान रेस्क्यू अहलकारों को पैसों से भरी पेटी मिली, जो उन्होंने इंतजामिया के हवाले कर दी। इमारत की छत पर मौजूद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और जनरेटर्स को उतार लिया गया। गुल प्लाजा से मुत्तसिल रिम्पा प्लाजा के 2 पिलर भी टूट गए। एक हिस्सा गिरने का खतरा है। सानिया, गुल प्लाजा की फाइल बंद हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। गवर्नर सिंध का ऐलान, कहा ये फाइल अब बंद नहीं होगी। सानिया, गुल प्लाजा से सबक सीखना होगा। कराची का मजीद कोई प्लाजा खूनी बना हुआ है या बनने जा रहा है तो रोकना होगा। कामरान टिसोरी कहते हैं, सानिया पर 2 दिन से सो नहीं पाया। मुतासरीन की चीखो पुकार कानों में गूंज रही है। गुल प्लाजा वाक़े का अजाला करना है, इल्जाम तराशी नहीं करनी। ताजिर बिरादरी के जख्मों पर मरहम रखना है। तमाम प्लाजों में फायर सेफ्टी का बंदोबस्त करना है। गवर्नर सिंध ने तजवीज दी, गुल प्लाजा के दुकानदारों को सदर के खाली पार्किंग प्लाजा में शिफ्ट कर दिया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम ढकोसला करार दे दी। कौमी असम्बली में सानिया गुल प्लाजा पर बहस के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आग ने कराची में खतरे की घंटी बजाई है। कराची समेत हर शहर में मौसर बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। आवाम को गली मोहल्ले की नुमाइंदगी देना होगी। आइन में तरमीम करके मौसर बल्दियाती निज़ाम लाना होगा। PP रहनुमा शैला रजा ने ख्वाजा आसिफ को जवाब दिया, 18वीं तरमीम पर जाएंगे तो सुन लें, सिंध पहले मुल्क था, कब्ले मसीह के नक्शे उठाकर देख लें। लोगों के दिलों की क्या क्या भड़ास सामने आ गई। सूबे के मालिक अवाम है, कोई रिहायशी सोसाइटी नहीं कि कहीं भी आबाद कर दो। कैलिफोर्निया में जंगल की आग शहर तक आ जाती है। लाहौर के हफीज सेंटर में 3 बार आग लग चुकी है। जरूरी नहीं कि जब हादसा हो तो वजीर आला या सूबाई वजीर फौरी पहुंचे। आग गुल प्लाजा नहीं, हमारे दिलों में लगी है। किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेना होगी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, 140A के तहत इख्तियारात देना इंतजामी तकसीम का मसला है, इसको सियासत की नजर ना करें। वजीर आला सिंध को फोन करना विफाक को जिम्मेदारियों से बरी नहीं करता। अमीरुल हक ने कहा, इस्लामाबाद की 2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन में सब अच्छा है का नारा लगाया जाता है, गुल प्लाजा में लगने वाली आग का जवाब कौन देगा। विफाक ने कराची को 52 फायर टेंडर दिए थे, आज सिर्फ 36 काम कर रहे हैं। सानिया गुल प्लाजा मुजरिमाना गफलत है, तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। PP रहनुमा कादर पटेल ने कहा, MQM सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी रही, सिंध के मसाइल में MQM बराबर की शरीक है। जमाते इस्लामी और MQM ने 35 साल में कराची को यहां तक पहुंचाया। कादर पटेल का दोनों जमातों को मुनाजरे का चैलेंज।
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، پولیس کے چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا، وزیر داخلہ اور دیگر اعلی حکام ہمراہ تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے، پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل کو شیلڈ کے امور سے متعلق آگاہی دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے کہا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ انٹر ایجنسی تعاون انتہائی اہمیت رکھتا ہے، جدید پولیسنگ سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں، پیشہ ورانہ عوامی پولیس فورس امن و امان کے فروغ کے لیے اہم ہے، مسلح افواج ہمیشہ پولیس کے بہادر جوانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ افغانستان سے لوگوں کو لا کر بسانا فاش غلطی تھی، وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی ورکشاپ میں خیبر پختونخوا کے شرکاء سے خطاب، کہا 40 لاکھ افغان پاکستان آئے، خیبر پختونخوا نے دل سے مہمان نوازی کی، پاکستان کو کیا ملا؟ داخلی اور خارجی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی بنا رہے ہیں، پاکستان نے بھارت کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا، 7 طیارے گرائے، فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو جو سبق سکھایا وہ یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ورلڈ اکنامک فورم کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، این ایف سی کے بدلے صوبے کو 647 ارب روپے نہیں ملے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو کبھی دہشت گرد تو کبھی اسمگلر کہا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، وزیر مملکت ہلال چودھری کا کہنا تھا خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی پالیسی اور حکومت کی نالائقی کی وجہ سے جل رہا ہے، وہاں فورنزک لیب تک نہیں ہے، ان کی نالائقی کی وجہ سے پورا پاکستان دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے۔ ایک مخصوص گروہ سیاستدانوں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے لیکن دہشت گردی کی کارروائیوں پر ایک لفظ نہیں بولتا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کہتے ہیں پی ٹی آئی دہشت گردوں کی خیر خواہ ہے، ملک مخالف ایجنڈے پر کام کرنے والوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا، شرپسندی کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ علامہ راجہ ناصر عباس سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بن گئے، خطاب میں کہا کوشش کریں گے سینٹ عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے میں کامیاب ہو، پاکستان مادر وطن ہے، ان حالات سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ نون لیگ کے رہنما سینیٹر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ماضی میں الجھنے کے بجائے مستقبل کی طرف بڑھنا چاہیے، آئیں مل بیٹھ کر معاملات پر گفتگو کرتے ہیں۔ کیا سیاسی لوگوں کو پہلے جیلوں میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا لوگوں کو نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ منشیات کے اسمگلر ہیں؟ کیا یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ اربوں روپے کی چوری میں ملوث ہیں؟ لے کر رہیں گے گرین لینڈ، امریکی صدر کی ضد برقرار، ٹرمپ نے کہا امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے گرین لینڈ ضروری ہے، یورپ روس یوکرین جنگ پر توجہ دے، گرین لینڈ کے حصول تک ڈنمارک سمیت 8 یورپی ملکوں پر ٹیرف لگانے کا پھر اعلان۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم نے کہا مسئلہ صرف گرین لینڈ یا ڈنمارک تک محدود نہیں رہے گا، عالمی نظام خطرے میں ہے، بدترین وقت ابھی آنا باقی ہے، ہم تاریک باب میں داخل ہو رہے ہیں، تجارتی جنگ سے بچنا چاہتے ہیں، یورپ کے خلاف جنگ چھیڑی گئی تو جواب دیا جائے گا۔ نئے ٹیرف دباؤ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، یورپ کو کمزور کرنا ناقابل قبول ہے، فرانس کے صدر کی ٹرمپ کی پالیسیوں پر تنقید، میکرون نے ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب میں کہا امریکہ پابندیوں کے ذریعے اپنا تابع کرنا چاہتا ہے، یورپ کو اہم شعبوں میں چین کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، ہم اصولوں سے آری دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں، جمہوریت کمزور اور آمریت مضبوط ہو رہی ہے، 2024 میں 60 سے زائد جنگیں ہونا خطرناک ریکارڈ ہے، طاقتور کی مرضی ہی قانون بنتی جا رہی ہے، سامراجی سوچ دوبارہ ابھر رہی ہے، مشترکہ مسائل حل کرنے والا عالمی ڈھانچہ ٹوٹ رہا ہے، جرمنی نے ٹرمپ کی ٹیرف دھمکیاں ناقابل قبول قرار دے دی، یورپی کمیشن کا کہنا ہے یورپی یونین کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائیں گے۔
تجارتی جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، پابندیوں کے بجائے کھلے معاشی نظام کی طرف بڑھنا ہوگا۔ چین کے نائب وزیر اعظم کا ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب، کہا اقتصادی عالمگیریت تاریخ کا فطری عمل ہے جس سے چین سمیت کئی ملکوں نے فائدہ اٹھایا اور تیزی سے ترقی کی۔ ٹیرف جنگیں صرف نقصان پہنچاتی ہیں، ان سے پیداوار اور تجارت کے اخراجات بڑھتے ہیں، عالمی معیشت تقسیم ہوتی ہے اور وسائل کی منصفانہ تقسیم متاثر ہوتی ہے۔ پاکستان مشکل گھڑی میں ایران کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری سے گفتگو، کہا پاکستان کو ایرانی عوام اور قیادت کی دانش مندی پر مکمل اعتماد ہے۔ ایرانی قیادت درپیش چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایرانی سفیر نے حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا، پاکستانی قیادت اور قوم کی جانب سے حمایت کو سراہا۔ سعودی عرب کا ثانیہ گل پلازا پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر لواحقین سے اظہار ہمدردی۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاکستان ہمارا برادر اور دوست اسلامی ملک ہے، سعودی عرب کی حکومت اور عوام کی جانب سے پاکستان سے مکمل ہمدردی ہے۔ ترقیاتی منصوبوں پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، بیوٹیفیکیشن پلان لازمی ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے خطاب، کہا شہروں میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور گرین بیلٹس کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ پرانے مین ہولز بند کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، مین ہولز کا لیول سڑک کے برابر ہونا چاہیے۔ لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ڈھکن سے ٹکرا کر گر جاتے ہیں، منصوبے کی تکمیل کے بعد کسی بھی محکمے کو سڑک کھودنے نہیں دیں گے۔ سندھ پہلا صوبہ ہے جس نے الیکٹرک بسیں چلائیں، ای وی، اسکوٹی اور ٹیکسی بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا جتنی بھی سرکاری گاڑیاں خریدی جائیں وہ الیکٹرک ہونی چاہیے، ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے حکومتی اخراجات کم ہوں۔ نون لیگ میں شریف فیملی اور پیپلز پارٹی میں بھٹو زرداری کا راج ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہمارا بنیادی انتخابی نظام گلا سڑا ہے، حکومت کی دو نام نہاد بڑی جماعتوں میں جاگیردارانہ نظام ہے، ورکر پارٹی چیئرمین نہیں بن سکتا۔ جماعت اسلامی نے پنجاب بلدیاتی ایکٹ کے خلاف ریفرنڈم کے نتائج کا اعلان کر دیا، 99.7% لوگوں نے بلدیاتی ایکٹ مسترد کر دیا۔ حافظ نعیم نے کہا بلدیاتی ایکٹ واپس نہ لیا گیا تو 15 فروری کو پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں پیکا قانون میں ترمیم اتفاق رائے سے منظور۔ سینیٹر انوشا رحمان نے کہا بل کے حق میں NCCIA بھی ہے، سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد کو ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کیسے قابل اعتراض مواد ہٹائے گا؟ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا سوشل میڈیا سے متعلق قانون سازی وزارت IT کرتی ہے، پوری دنیا ہمارے خلاف ہے کہ ہم آزادی اظہار رائے پر پابندی عائد کر رہے ہیں۔ دہشت گرد پہلے پستول استعمال کرتے تھے، اب سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور سروس پرووائڈرز کو پابند کیا جائے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کے بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، انڈیکس نے پہلی بار 1,88,000 کی سطح عبور کر لی، 1,88,621 پوائنٹس میں بند ہوا۔ سونے چاندی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر، سونا 4,300 روپے مہنگا 1 تولہ 4,93,662 روپے کا ہو گیا، چاندی کا تولہ 87 روپے اضافے سے 9,869 روپے کا ہو گیا۔ کوئٹہ کے پرنس روڈ پر 4 منزلہ عمارت میں آتش زدگی، 150 سے زائد دکانیں جل کر خاک ہو گئیں۔ پلازے میں زیادہ تر دکانیں الیکٹرانکس کے سامان کی تھیں، آگ لگنے کی وجہ سے کافی جگہوں میں دراڑیں پڑ چکی۔ کابل دھماکے میں چینی شہری کی ہلاکت، چین نے افغان طالبان رجیم سے سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے افغانستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی ہر صورت یقینی بنانے پر زور دیا۔ چینی کمپنیوں کو حفاظتی اقدامات سخت کرنے اور خطرناک علاقوں سے فوری انخلاء کا حکم بھی دیا۔
کابل میں چینی ریسٹورانٹ میں دھماکے میں چینی باشندے سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے، ذمہ داری داعش نے قبول کی۔ ریسٹورانٹ چینی نژاد مسلم شہری عبد الماجد اور افغان شہری عبد الجبار مل کر چلاتے تھے۔ غزام بورڈ معاہدے پر دستخط کی تقریب جمعرات کو ڈیووس میں ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے روسی ہم منصب کو بھی بورڈ کارکن بننے کی دعوت دے دی۔ رکنیت کے لیے $1 ارب فیس مقرر۔ کینیڈا بھاری بھرکم فیس دینے کو تیار نہیں۔ پاکستان، بھارت سمیت 60 ملکوں کو بورڈ میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل بے لگام، مقبوضہ بیت المقدس میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا کا ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیا۔ اسرائیلی بلڈوزر نے ایجنسی کے مرکزی دفاتر اور گوداموں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ مسمار کی گئی عمارتوں میں غزہ اور مغربی کنارے کے لیے انسانی بنیادوں پر فراہم کی جانے والی امداد کا ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ مسجد میں کم عمر جوڑے کا نکاح پڑھانے والے امام کو برطانوی عدالت نے سزا سنا دی۔ امام اشرف عثمانی نے موقف اپنایا کہ اس کو قانون میں تبدیلی کا علم نہیں تھا۔ عدالت نے امام کو 15 ہفتے قید کی سزا سنائی، جو اس شرط پر معطل کر دی کہ وہ 1 سال تک مزید کوئی غیر قانونی اقدام نہیں اٹھائے گا۔ امام مسجد کو £150 ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ عدالتی حکم کے مطابق بچوں کی شناخت تاحیات خفیہ رکھی جائے گی۔ امریکہ میں نئی تاریخ رقم، پہلی بار مسلمان خاتون ریاست ورجینیا کی نائب گورنر بن گئی۔ غزالہ ہاشمی نے قرآن پاک پر عہدے کا حلف اٹھایا۔ تقریبی حلف برداری کے موقع پر انٹرفیتھ پریئر بریک فاسٹ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ورجینیا کی تاریخ میں پہلی بار گورنر کے عہدے پر بھی خاتون براجمان ہے۔ پاکستان کے کامیاب ترین T20 آل راؤنڈر شعیب ملک نے PSL کو الوداع کہہ دیا۔ سوشل میڈیا پر کہا، اب وقت آ گیا بطور کھلاڑی سفر ختم کر دوں۔ پاکستان سپر لیگ کا حصہ ہونا اعزاز قرار دیا۔ لکھا، 10 سال ہر لمحے سے بھرپور لطف اندوز ہوا۔ کرکٹ کی بہتری کے لیے جذبہ اور حوصلہ برقرار رہے گا۔ سابق کپتان نے کراچی کنگ سمیت 4 PSL ٹیموں کی نمائندگی کی۔ ذرائع کا کہنا ہے آل راؤنڈر کو نئی فرنچائز سیالکوٹ میں ذمہ داری ملنے کا امکان ہے۔